सूफी हर वो बंदा सूफी है जिसके लिए हर इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसका बच्चा है। इससे खौफ होना, उसे मोहब्बत नहीं हो सकती। खौफ वाहिद ऐसा इमोशन है जो किसी भी और इमोशन को अपने साथ जगह नहीं देता। सांप का खौफ होना चाहिए, बिच्छू का खौफ होना चाहिए, मेरे अल्लाह का खौफ कैसे होगा? मेरे अल्लाह ताला से तो हम मोहब्बत ही कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो आपको ये पूरी कायनात बनाई ही मोहब्बत के लिए। आपको बताता है कि जो भूखे हैं ना, उनकी इमोशन क्या है, जो प्यासे हैं ना, जिनको साफ पानी नहीं मुयसर, उनकी प्यास क्या। ऐसे ऐसे जगह पे मैं केपीके में जाता हूँ जहाँ पे एक प्रेग्नेंट खातून एक मटका भरने के लिए 2 मील जाती है और फिर 2 मील वापस आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब। इजाज़ खान साहब से मेरा जो पहला तारुफ है वो हुमायूं सलीम साहब के रेफरेंस से हुआ, और उसके बाद इतने कॉमन फ्रेंड्स नज़र आते चले गए। उनमें अली अब्बास, उसमें कासिम अली शाह साहब, उसमें मुतअद्दिद और शहरयार साहब, मुतअद्दिद और नाम हैं जो तारुफ का हिस्सा रहे, और मैंने हमेशा इनकी तारीफ ही सुनी। टीवी पे देखने का अक्सर मौका मिला मुझे। एक दफ़ा एक टीवी चैनल पे इनको वीडियो लिंक के ज़रिए इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन तशनगी बाकी थी। और जब ये पाकिस्तान आए तो मेरी खुशकिस्मती कि इन्होंने मुझे वक्त दिया, और मैं इनके साथ बैठा, और मैं इनसे आज जो सवाल करूँगा, जो इनकी फील्ड है ऑरा रिपेयर करते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी मैंने बड़े लोग देखे हैं और जितने भी स्टार्स देखे हैं, जो मैं बड़ा माज़रत खा हूँ, जो सलाम भी लेते हैं तो पैसे लेते हैं, वो मैंने इनके ऊपर इस्तार देखे हैं। मैंने इनके 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 पास हाज़िरी देते हुए जो है वो उनको देखा है। मैं ये भी इनसे जानूँगा कि इसके पीछे क्या राज है और क्या चीज़ है। मैं सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने वक्त दिया है। और जैसे कि हमने पॉडकास्ट से पहले गुफ्तगू की, और उसमें हमने वन लाइनर एक ही बात की कि आज कुछ भी पूछ लूँ मैं आपसे, कोई भी बात कर लूँ, तो मैं इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाऊँगा। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी खैरियत पूछने के बाद, कि सूफ़ी कौन होता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, सबसे पहले तो ये जो साहब पीछे खड़े हैं कैमरे के आगे, इनका शुक्रिया, क्योंकि इनके बगैर भी हमारी, क्योंकि ये हम बातों में से बात जो निकलेगी तो ये किसी ऐसे बच्चे के लिए है या ऐसे किसी मेरी बहन के लिए है जिसको इस प्रोग्राम की ज़रूरत थी, जिसके लिए मेरे अल्लाह ताला ने ये तमाम माहौल बनाया। ये मेरे अल्लाह ने। फिर आपने एक बात तो और की सूफी के सवाल से पहले, उसामा भाई, दुनिया में हमारे जो अमाल हैं या जो हमारा कैरेक्टर है या जो हमारे शेडी एरिया है या जो हमारे शॉर्ट कमिंग्स है, कोई हमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। ना आपका भाई, ना आपकी बहन, ना आपकी बीवी, ना आपके बच्चे, ना आपके दोस्त। मेरे अल्लाह ताला को पता है कि हमें मोहब्बत चाहिए। तो ये जितने लोग भी करते हैं ना, इनडायरेक्टली अल्लाह आपसे कर रहा होता है। कोई भी बड़ा या छोटा स्टार या सीईओ, ये सब मेरे अल्लाह ताला उनके दिल में डालता है, और वो तब तक डालता रहेगा जब तक आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, अच्छी नीयत के साथ, इंसानियत के साथ जुड़े रहेंगे। नहीं तो मैंने बड़े लोग देखे हैं, बड़े वो साहिब हैसियत भी हैं, साहिब बाख्तियार भी हैं, मगर लोग उनसे मोहब्बत नहीं करते। तो ये सिर्फ उसका शुक्र, उसकी मेहरबानी। फिर आपने एक लफ्ज़ कहा कि सूफ़ी कौन होता है। सूफ़ी हर वो बंदा सूफ़ी है जिसके लिए हर इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसका बच्चा है, जिसके लिए हर खातून इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी माँ है। और सूफी असल में वो होगा जो आपको, एक दिन मैंने बाबा जी से एक सवाल पूछा, मैंने कहा बाबा जी, अच्छा सूफी बनने के लिए क्या करूँ मैं? हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी तो रास्ता भी नहीं आया। अभी तो बहुत अल्लाह ताला मेहरबानी है कि उस्ताद अच्छे मिले हैं, तो उन्होंने नालायक बच्चे को ज़रा समझा दिया। मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी, अच्छा सूफी कैसे बनते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि जो हवा की तरह दस्तयाब हो। वाह! जो सबको, जिसका कोई दरबार ना हो, जिसके लिए किसी की मेहनत ना करनी पड़े, जिसके लिए आपको उसके कॉरिडोर में जाके किसी सेक्रेटरी से या टाइम ना लेना पड़े। रात को अगर आपको 2 बजे भी उसकी ज़रूरत हो तो आपको मैसर हो वो अच्छा सूफी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। सर ये बताएं कि ये जो दुनिया है, इसमें गुनाह, सवाब, अच्छाई, बुराई, सब कुछ इसमें चल रहा है, और इसमें एक तबका ये है जो ये कहता है कि
اللہ نے سب کو معاف کر دینا، اور وہ بلا تفریق کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسلمان نہیں ہے اس کو بھی کر دینا ہے، کیونکہ رب جو ہے. اچھا، اب مجھے کسی نے بتایا، میں عبد القیوم ظہیر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے. تو ماں تو نہیں دیکھ سکتی اس میں آگ میں، تو رب تو معاف کر دے گا. اچھا، اس بنیاد پہ پھر گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں شاید. تو کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ جیسے تعلق کہا جاتا ہے کہ ایک امید اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ. تو یہ والا جو کنسیپٹ آج کل زبان زد عام ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ جس سے خوف ہونا اسے محبت نہیں ہو سکتی. خوف واحد ایسا ایموشن ہے جو کسی بھی اور ایموشن کو اپنے ساتھ جگہ نہیں دیتا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس میں شفقت بھی ہے، اس میں آپ کو اس سے بہت زیادہ ایموشنز ہیں، آپ اس کے لیے پیشنیٹ بھی ہیں، آپ اس کے لیے پوزیسو بھی ہیں. یہ مختلف ایموشن محبت کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، مگر خوف کوئی اور ایموشن اپنی جگہ پہ نہیں رکھتا. اگر آپ کو اس وقت پتا چلا ہے کہ کسی نے آپ کی جان لینے کے لیے باہر ایک بھیڑ آئی ہے، آپ نے کوئی بات ایسی کسی پوڈ کاسٹ میں کر لی اور وہ آ رہے ہیں آپ کو، تو اس وقت آپ کی جتنا مہذب پن ہے، جتنا یہ سوال ہے، صوفی ہے، محبت ہے، اللہ ہے، سب گئے. پھر آپ کو ایک ہی خبر ہو کہ جان کیسے بچانی ہے. تو خوف تو مضر چیزوں کا ہوتا ہے. سانپ کا خوف ہونا چاہیے، بچھو کا خوف ہونا چاہیے. میرے اللہ کا خوف کیسے ہوگا؟ میرے اللہ تعالیٰ سے تو ہم محبت ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے تو آپ کو یہ پوری کائنات بنائی ہی محبت کے لیے. اور جہاں پہ آپ نے ایک بات بتائی کہ کون بخشا جائے گا اور کون، ہمارا کام یہ ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جو بخشنے کا اور پکڑنے کا جو کام ہم نے پکڑا ہوا نا، کم از کم یہ تو ہم اپنی ایمانداری سے اپنے اللہ کو دے دیں، یہ تو اس کو دے دیں کہ کس کو وہ پکڑتا ہے، کس کو بخشتا ہے، یہ تو اس کا معاملہ ہے. ہمیں تو جو گمان ہم کریں گے، جو اللہ تعالیٰ سے گمان کریں گے، ایک سائنس بھی یہ کہتی ہے. اب 2 منٹ کے لیے ہم مذہب سے نکل آتے ہیں. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ لا آف اٹریکشن ہے. جو آپ سوچیں گے، جو بھی آپ سوچیں گے، وہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا اس کو ایک انرجی بنائے گا اور اس کو آپ کی یونیورس میں انجیکٹ کر دے گا، اور وہ یونیورس کو بنانا شروع کر دے گا آپ کے لیے وہ سیناریو. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں تو ایک گمان یہ رکھوں گا کہ میری ماں تو 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ مجھے آگ میں پھینکے گی. ایک ماں مجھے میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو I was very young. میں نے ایک بیوہ عورت دیکھی، اور میں نے ایک بیوہ عورت کی تمام توجہ اپنی اولاد کے لیے دیکھی جوانی میں. تو وہ میں اس ماں میں جس میں کینہ بھی تھا، جس میں غصہ بھی تھا، جس میں شاید لالچ بھی ہو، جس پہ بیماری بھی ہو، جس کو موت کا بھی ڈر ہو، وہ آپ کو نہ کوئی برا تھا. میرا اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں سے پاک ہے، مگر ہم نے جو اس کے ساتھ دیکھے، میرے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، اور 99 ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی 99 پروفائل ہے. جس طرح اسامہ صاحب ہے نا، میں بھائی کہتا ہوں، کوئی آپ کو ماموں کہے گا تو آپ کا ماموں کا پروفائل آ جائے گا، کوئی آپ کو ابو کہے گا تو آپ کے ابو کا پروفائل آ جائے گا. میرے اللہ تعالیٰ کے 99 پروفائل ہے، اور جو 99 پروفائل میں سے آپ جس نام سے اسے پکاریں گے وہ آپ کے لیے وہ تو تیار ہے. میرا اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے. تو بات یہ کہ میرا اپنا گمان اور آپ یہ بتاؤں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہی ہو جائے نا اپنے ارد گرد، تو گناہ تو پھر آپ کی زندگی میں آپ کو حیا آئے گی اس سے. یار آپ مجھے ایک بات بتائیں، واہ واہ واہ. آپ میرے دوست ہیں اور آپ میرے ابھی دوست بنے اور ہم کی سفر پہ چلے گئے. میں آپ کی معاونت بھی کرتا ہوں، خلوص بھی کرتا ہوں، آپ کا کیئر بھی کرتا ہوں، آپ کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، آپ کے کپڑے بھی دھوتا ہوں، آپ کی ایز کرتا ہوں. کیا مجھے کہیں نہ کہیں میرے ساتھ غلطی کرنے کا خیال بھی آئے گا؟ آپ کو کتنا گلٹ کریٹ ہوگا مجھ سے اتنا؟ تو میرے اللہ تعالیٰ کے نے جو ہمیں جو فیسلٹی دی ہے، اگر اس کے بارے میں ہم سوچے تو پھر گناہ کرنے کے جس کی اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، ناراضگی کا ڈر، اللہ کا نہیں، اس کی ناراضگی کا ڈر، ناراضگی کا، تو پھر ہم گناہ کیوں کریں گے؟ پھر تو ہم اس کے اور قریب جائیں گے. ہم تو اس کے جو گریٹیٹیوڈ ہے اس پہ وہ کریں گے جو شاید ہم عام حالات میں کر نہیں سکیں. عبادات کیا ہوتے ہیں؟ میرا اکثر ایک دوست کہتا ہے کہ
کتنی دفعہ پڑھوں میں فلاں آیت. میں کہتا ہوں میں رک جاؤ. میں کہ جب آپ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھتے ہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے اچھا آپ جب تک فلیور نہیں لے لیتے نا اس چیزوں کا تو یہ آپ کے لیے فرانچ ہے. میں اکثر اپنے بیٹوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار جو قرآن تم نے پڑھ لیا، میرے بیٹے نے حفظ کیا، تو میں نے کہا تم نے حفظ کر لیا، مبارک ہو، مجھے بڑا اچھا لگا، مگر اب اس کا ترجمہ بھی کرنا شروع کر دو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تمہیں فلیور ہی نہیں آئے گا. 10 نہیں کیا تمہیں ملیں یا جو ایک بات پر لکھی ہوئی 10 نہیں کیا تاکہ آپ ترجمے سے دور رہے. جب تک آپ اس بات کا فلیور نہیں لیں گے نا آپ اس فیلنگز میں نہیں آئیں گے. لا الہ الا انت سبحانک کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ کہ تو غلطیوں سے پاک ہے. میں تو انسان ہوں، غلطیاں تو کروں گا، اپنے آپ کو جان مصیبت میں ڈالوں گا، تو معاف کرنے والا سمجھ آپ سمجھ ہو گئے. تو میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر بندے کا تعلق جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، اپنے گمان اور اپنی سوچ. اچھا محبت اور خوف کی جب آپ نے بات کی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ چیز چل رہی تھی کہ ماں باپ کی محبت جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ اللہ محبت کرتا ہے. میں اللہ کی محبت تو ہم اس کو شاید میسر بھی نہ کر سکیں. ماں باپ کی محبت جو ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کہا گیا کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کے پڑھاؤ تو خوف ہوگا اس کو. تو محبت میں خوف کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے. دیکھیے ٹریننگ الگ چیز ہے، ٹریننگ الگ چیز ہے اور پریکٹیکلٹی. دیکھیں میں جب پہلے ہمارا ایک گھر تھا، اس کا جو باتھ روم تھا وہ 3ری چھت پہ تھا. تو میں جب ادھر جاتا تھا تو میں کسی کی محنت کرتا کہ یار باہر کھڑے ہو جاؤ، مجھے ڈر لگتا. اس وقت وہ بڑی مت ہوتی تھی، جن ہے، بھوت ہے، یہ ہے، تو ہم نئے اس چیزوں سے ہماری وہ ہو رہی تھی. تو میں کسی کی، مگر ایک وقت آیا کہ میں اس سے آزاد ہوں. کیا خوف ایک ایسی چیز ہے حسام بھائی کہ ایک وقت میں آپ اس سے ضرور نکل آتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ میں بس جیسے جیسے تھاٹس آ رہے ہیں نا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں. یہ سوال کچھ میرے ہیں، یہ سوال کچھ سوسائٹی کے ہیں، کچھ وہ ہیں. ہمارے لیے مذہب کو مشکل بنا دیا گیا ہے بہت زیادہ. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو کل ہوا تھا نا وہ آج بھی ہونا چاہیے، اور جو کل نہیں ہوا وہ آج بھی نہیں ہوگا. ہم نے جو صوفی کا تاثر ایک دے دیا نا معاشرے کو، اس پہ اتنی کرامات ہیں اور اس میں کوئی اتنی اننیشنلٹی ہے کہ اسامہ جیسا خوبصورت بھائی یا شہریار جیسا پڑھا لکھا بچہ تو کہتا ہے یار میں تو اس ڈومین میں آ ہی نہیں سکتا. آپ کی عبادات کیا ہے؟ آپ اگر نماز کو لے لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نماز جب پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ ہم کیا اس کا نقصان کر سکتے ہیں یا کوئی فائدہ؟ نعوذ باللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کا نماز آپ کی ایک پریکٹس ہے. آپ جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ڈس آرڈر آپ کے ڈی این اے تک، آپ کا جو سسٹم ہے، آپ کا جو بیک ہے وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے آپ کے روٹ چکر تک، تاکہ آپ اس کو انجیکٹ کر دیں. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں پہلے آپ قیام کرتے ہیں، پھر آپ رکوع میں آتے ہیں، پھر آپ قیام کرتے ہیں، پھر سجدے میں آتے ہیں، تو آپ کی اسپائن کے اندر اتنی موونگ ہوتی ہے کہ جتنے ڈس آرڈر پھنسے ہوتے ہیں نا، جو نیچے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے ڈی این اے میں، تاکہ آپ اس کو انجیکٹ کر لیں، جو صدقہ جاریہ یا گناہ جاریہ میں تبدیل ہوں آپ، اگر آپ اپنے ڈس آرڈر تو وہ ریموو کر دیتے ہیں، گلٹ ریموو کر دیتے ہیں، آپ کی اسٹریچنگ ہو جاتی ہے، آپ کا پیس آ جاتا ہے. آپ جب اپنے انس کو نہ کہتے ہیں یا تھرڈ آئی کو زمین کے ساتھ وائبریشن کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ کے اندر جو ایک ڈیڈ سیلز ہیں وہ دوبارہ سے جنریٹ ہوتے ہیں اس فریکوینسی سے اور اس وائبریشن سے، اور آپ کا مائنڈ بھی جو ہے نا پیس میں چلا جاتا ہے. یہ سائنس کی باتیں ہیں اور یہ سارے ہمارا ہی فائدہ ہے ہمارے لیے. آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو روزہ رکھتے ہیں، آپ کی آج کل تو جگہ جگہ وہ ایک بات کرتے ہیں میں فاسٹنگ پہ ہوں، میں فاسٹنگ پہ ہوں. تو فاسٹنگ بھی آپ مہینے میں آپ اپنی گاڑی کا جو آئل چینج کرتے ہیں تو آپ اپنے 1 مہینے کے لیے آپ اپنے تمام سسٹم کو اتنا سکون دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے، آپ کو لاسٹ ٹائم پیاس کب لگی تھی؟ آپ یاد کریں، پانی کا گلاس پی لیا تھا، آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی؟ نہیں، اس وقت پانی پی لیا نا، پانی پی لیا. ہاں پھر نہیں ہوئی محسوس. آپ کو بھوک کی کبھی شدت محسوس ہوئی کہ آپ نے کوئی 2 دن یا 3 دن آپ کو بھوکا؟ کیا
آپ کو کیا پتا کہ جو غریب آدمی کی پیاس ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا بھوک کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچوں کو پتا بھوک کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ماں ٹھونستی ہیں، کھلاتی ہیں، پیار سے مائیں ہوتی ہیں، اسنیکس کھا لو، یہ کھا لو، فروٹ کھا لو. تو روزہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو بھوکے ہیں نا ان کی ایموشن کیا ہے. جو پیاسے ہیں نا، جن کو صاف پانی نہیں میسر، ان کی پیاس کیا. ایسے ایسے جگہ پہ میں KPK میں جاتا ہوں جہاں پہ ایک پریگننٹ خاتون ایک مٹکا بھرنے کے لیے 2 میل جاتی ہے اور پھر 2 میل واپس آتی ہے ایک صاف پانی پینے کے لیے. تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو پانی کا گلاس میرے اللہ نے آپ کے سامنے رکھا نا، شفاف سے خوبصورت میٹھے پانی کا، اس کی قدر کتنی کریں. اس کے بعد اب حج پہ چلے جائیں. حج پہ آپ جاتے ہیں، وہاں پہ کتنے بنگالی ہیں، کتنے سوڈانی ہیں، کتنے پاکستانی ہیں، کتنے انڈین مسلمان ہیں جن کے گھر چل رہے ہیں اسے پورے آپ حج کے ثواب کہ جو آپ جا کے وہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں ان سے ان کے گھر چلتے ہیں. آپ حج کے جو کعبے سے اپنے لیے انرجی لے کے آتے ہیں وہ بانٹتے ہیں. تو آپ زکوٰۃ تو پھر زکوٰۃ ہے، کلمہ آپ کی ایمان کے لیے آپ کی تجدید ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں نا سر، وہ ہیومینٹی کے لیے، امیونٹی کے لیے یا اپنے آپ کے لیے ہے. جیسے ابھی تحقیق کہتی ہے کہ 24-25 دن اگر آپ سال میں بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کینسر نہیں ہوگا. یہ تو ابھی پتہ نہیں کتنا کچھ ریسرچ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے کتنے فائدے ہیں جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں. یہ اورا پہ جو بات ہم کرتے تھے آج کر رہے ہیں نا. آج کیونکہ ویسٹ نے اس کے کیمرے بنا لیے ہیں انہوں نے. میں تو 22 سال سے لگا ہوں نا، تو لوگ ہنستے تھے. میں کہتا ہوں جی آپ کی ارد گرد مجھے کلر نظر آتا ہے اس میں یہ، اب تو اس کو ریپیئر بھی آ جاتا ہے، اس میں ہو جاتی. تو بات یہ کہ ہمارے ذہن نہیں اس قابل تھے پہلے کہ، اور ابھی بھی نہیں ہے بڑی چیزوں کے لیے. تو آہستہ آہستہ پرت کھل رہا ہے. آپ سال سے پہلے سوچ سکتے تھے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوں گے کینیڈا میں یا امریکہ میں یا UK میں، اور ادھر بیٹھ کے مفت میں آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں اور آپ کو دیکھ بھی سکتا ہوں. بالکل نہیں. کچھ نہیں. تو میرے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سر یہ بتائیں کہ عشق کیا ہے؟ سر عشق وہ ہے جس پہ آپ کسی بھی فائدے یا نقصان جانے بغیر اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات پہ مرج ہو جائے. انسان سے ہو سکتا ہے؟ انسان سے ہی ہوگا نا، تب آپ اللہ کے پاس پہنچیں گے نا. ڈائریکٹ اللہ سے کیسے جا سکتے ہیں؟ مجازی سے ہو کے جانا ہے سر سیڑھی ہے، ڈائریکٹ کوئی راستہ نہیں ہے. سر آپ اب ایک دفعہ نا میں ایک صاحب کے ساتھ گیا، ان کو کوئین نے بلایا تھا، انگلینڈ کی کوئین میں. تو ہم 2 بندے انوائٹڈ تھے. تو میں ان کے ساتھ ویسے چلا گیا. تو پہلے ایک دربان آیا اور اس نے پروٹوکول سکھایا، میں بتایا کہ کوئین کے آئی کانٹیکٹ نہ کر لینا. کوئین کے جب ہاتھ شیک کرو گے تو اس کو دبا نہ دینا، اس کو 2 سیکنڈ سے زیادہ نہیں پکڑنا. کوئین کے ساتھ بیٹھتے ہی ٹیک نہ لگانا. اس طرح بیٹھیں گے آپ، ٹیک نہیں لگائیں گے. آپ اپنے ہاتھ اپنے جیبوں میں نہیں رکھیں گے. آپ اپنے کان کو یا ناک کو نہیں کھجائیں گے. سر وہ میکسیمم میرا خیال ہے کوئی 1.5 منٹ کی، اور اس 1.5 منٹ کی ملاقات کے لیے میرا خیال ہے 45 منٹ کی بریفنگ دی گئی. کام سی کوئین ہے، نہ اس کو کوئی جانتا ہے اس انگلینڈ سے باہر، نہ اس کی کوئی سال تو فوت ہو گئی ہے. تو میرے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنے پروٹوکال سکھائے جاتے ہیں. تو پروٹوکال انسانوں سے سکھائیں گے نا، سیڑھی ہے نا. آپ ڈائریکٹلی میرے اللہ تعالیٰ کے لیے، کائناتوں کا خالق ہے، آپ اسے عشق دیکھیں. الٹیمیٹ جو عشق ہے نا سر، میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، مجھے کہتا ہے کہ یار جو بچپن کے دوست ہیں وہ نہیں مانتے. آپ کی نا، آپ کے اندر ایک چینجز آتی ہے جو اللہ لے آتا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار میں نے یہ چھوٹے 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 جن لوگوں کو مزے تم مزہ کہتے ہو نا لے کے دے، مگر جو میرا اللہ تعالیٰ کا مزہ ہے نا وہاں سے ٹچ کر کے پھر آپ ادھر نہیں آ سکتے. واپسی نہیں ہے. واپسی سر وہ میں آپ کو، اللہ تعالیٰ سب کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کو مزہ دے. وہ بز، وہ مزہ سر، اس سے جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے نا آپ کے مائنڈ کا، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. کوئی اور خوشی کا نہیں ہے وہ. آپ دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے ہمارے لیے جو کائنات کی فریکوینسی بنائی ہے وہ 420 ہرٹز ہے نا. اور وہ فریکوینسی نے جو کائنات کی بنائی ہے آپ کو خوش کرتی ہے، آپ کا ڈوپامین اور باقی ہیپی ہارمونز ریلیز کرتی ہے. تو جو میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی ایون کوشش بھی کرے گا تو میرے اللہ تعالیٰ کیا سودگی کے لیول پہ لے کے جائے گا. پھر اس کو دنیا کی تکلیفیں، لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نا بے حص ہے، ان کو تکلیف ہو گئے نا تو یہ سیلفش ہے. اور بھائی میرے اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ یہ ہے کہ جو میرے قریب آئے گا اس کو دکھ خوف نہیں ہوگا. واہ واہ کیا بات ہے. میں نے بڑا عرصہ ایک سوال کا جواب ڈھونڈا اور پھر میں نے کوشش چھوڑ دی کہ مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا.
مجھے اشفاق صاحب یاد آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خواہش بھی ایسی ہے کہ آپ پیچھے بھاگتے رہیں تو آپ کو نہیں ملے گی، بلی کی طرح بلی کے پیچھے بھاگیں وہ آپ کو پکڑی نہیں جائے گی، اس کا پیچھا چھوڑ دیں تو آ کے آپ پہ قدموں میں بیٹھ جائے گی وہ. تو میں نے وہ سوال کی خواہش چھوڑ دی تو مجھے اس کا جواب ڈاکٹر نوید یزدانی اس وقت ایچ ایس ایم کے ڈین ہیں یو ایم ٹی کے، پی ایچ ڈی کی میری کلاس تھی تو اس میں انہوں نے خود سے یہ بات کی. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا اور اس کے مطابق ہم سب ایکٹ اپان کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں ہم، تو پھر سوال کیوں ہوگا میرے سے؟